अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान हिल्ज़ई और मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान साहब। तीन इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं नाज़रीन इस वक्त मुल्की सियासत के ऊपर। 27वीं आईनी तरमीम आ रही है, मुतनाज़ा तरीन तरमीम है और उस मुतनाज़ा तरमीम को रोकने के लिए अपोजिशन की क्या हिकमत अमली है, उसके ऊपर बात करेंगे। इमरान खान की रिहाई के हवाले से और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान का जो इशू है और सुहेल अफरीदी का जो सख्त मौक़िफ़ है, उसके बाद जो वफाक की तरफ से रिस्पॉन्स है वो बड़ा शदीद है, बड़ा गम गुस्से वाला है। उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। आगाज़ में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ अहल पाकिस्तान के इमरान खान ने सारा इख्तियार सौंप रखा है और इस वक्त आइनी तरमीम जब ये तकरीबन आ चुकी है, आज आनी थी वो डिले हो चुकी है, ज़ाहिर अगले हफ्ते आ जाएगी। बज़ाहिर कोई रुकावट उसके अंदर नहीं है, नंबर्स पूरे हैं, लेकिन अपोजिशन इसके ऊपर जो रिस्पॉन्स उनका आना चाहिए था वो नहीं नज़र आया। इसके ऊपर बड़ी तफसील से हमने गुफ्तगू की है, लेकिन आज हमारी महमूद खान अचकज़ई साहब से मुलाकात हुई। सदीक जान साहब थे, हम थे, दीगर दोस्त थे और उसके अंदर उनसे ये सारे सवालात उनके सामने रखे गए। वो सारा पर्सपेक्टिव जहन में रखते हुए सदीक जान साहब, नवंबर में इस वक्त कोई बड़ा एहतजाज तो नहीं नज़र आ रहा, ऑल्दो कि उन्होंने 14 नवंबर से अपनी तहरीक का आगाज़ हैदराबाद से वो करने जा रहे हैं, लेकिन कोई बड़ी कॉल जैसे लोगों को उम्मीद थी, अब उसकी इम्कानात बहुत कम होते जा रहे हैं। देखिए, एक तो मैंने बड़ा सख्त एक व्लॉग किया तहरीक तहफ़्फ़ुज़ अहल पाकिस्तान के हवाले से, और जब मैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ अहल पाकिस्तान के हवाले से व्लॉग किया तो ज़ाहिर है मैंने उसमें यही कहा था कि दस्तयाब मालूमात के मुताबिक, जब तक दस्तयाब मालूमात है उसके मुताबिक मेरी ये राय है। अच्छा, उसके बाद हमारी महमूद खान अचकज़ई साहब से मुलाकात हुई और उसमें ज़ाहिर है आप एक बात में वो बिल्कुल हक बजाने में कि महमूद खान अचकज़ई साहब जो भी प्लान बनाकर बैठे हैं वो उसको कबल अज़ वक्त डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते। और जिन दो शख्सियात को उस हवाले से बहुत कुछ पता है, बल्कि 2-3 शख्सियात को, उनमें से भी कोई उसको बाहर लाने को तैयार नहीं है। जिनमें से एक आपके और हमारे मुश्तरका दोस्त अख़ुंज़ादा हुसैन साहब हैं कि अख़ुंज़ादा हुसैन साहब के पास मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वो पूरा इस चीज़ को डिसिप्लिन के पाबंद हैं। और उन्होंने हमें यहाँ तक भी कहा कि मैं अपने हलफ का पाबंद हूँ जो हमने ऑन हो। और मैं इसमें पहले एक चीज़ अर्ज़ कर चुका हूँ कि महमूद खान अचकज़ई साहब ने एक बार कहा था, जब सारे बैठे तो उन्होंने कहा कि कुरान मजीद लाओ, सब कुरान मजीद पे हाथ रखो, भी थे हाँ, और कुरान मजीद पे हाथ रख के सब ये कहो कि वो इस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई किसी तरह का ना राब्ता रखेगा, ना कोई खबरें लीक करेगा, तो मैं कुरान मजीद पे हाथ रख के कहता हूँ कि हम कामयाब हो जाएंगे। जिस दिन आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट राब्ते ख़त्म कर दिए और लाइन लेना छोड़ दी और यहाँ की खबरें उधर बताना छोड़ दी। देखें, जो मेरी असेसमेंट है, ज़ाहिर हमारी कुछ 2.5 घंटे में, मतलब 2-2.5 घंटे की हमारी मुलाकात थी, ऐसे भी तवील होगी। मेरी जो उस मुलाकात के बाद असेसमेंट है, एक तो ज़ाहिर है महमूद खान अचकज़ई साहब कई दहाइयों से मज़ामत भी कर रहे हैं, चीज़ों को जानते भी हैं। एक तो क्लैरिटी है उनको मुकम्मल तौर पे, और वो भी ये समझते हैं कि मामला जो है ना वो इमरान खान की रिहाई से बहुत आगे चला गया हुआ है। मामला सिर्फ इमरान खान की रिहाई नहीं है, मामला वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान की बका और सलामती का है, और वो जेन्युइनली ये समझते हैं, मुहावराता नहीं समझते। देखें, उन्होंने गरीब और अशराफिया के दरमियान बढ़ते हुए फ़र्क के ऊपर बात की। एक उन्होंने, देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात की, उन्होंने कहा कि एक अमीर आदमी अपनी गाड़ी में जितने का एक बार पेट्रोल डलवाता है, पाकिस्तान के अंदर करोड़ों लोगों का महीने की तनख्वाह उससे कम है। यानी 25 से 30 हज़ार में पेट्रोल डलता है एक गाड़ी में, बड़ी गाड़ी का। तो आप देख लें कि पाकिस्तान के अंदर कितने लोग हैं जिनके महाना 25-30 हज़ार जो है वो कमा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो फ़र्क बढ़ता चला जा रहा है, फिर जिस तरह से उन्होंने अफ़गानिस्तान के हवाले से बात की और वो सारी चीज़ें, देखें, एक तो मुझे उसमें से ये क्लैरिटी मिली कि वो प्लान तो करके बैठे हैं कुछ, लेकिन वो फौरी नहीं है। लेकिन वो फौरी इसलिए नहीं है, उन्होंने कहा कि जंग एक हुनर होता है और आपका इम्तिहान ये होता है कि जिसने फैसला करना होता है तो वो ऐसे मौके के ऊपर वो जंग करे कि शिकस्त के चांसेस कम से कम हो। और उन्होंने एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट की, उन्होंने कहा अगर मुझे अपनी औलाद पसंद है, उनका एहसास है, उनकी फिक्र है, तो फिर जो निकलने वाले कौम के बच्चे हैं उसकी भी मुझे उतनी ही फिक्र होनी चाहिए। तो मेरा ये ख्याल है कि अच्छा, एक चीज़ उनको ये बड़ी क्लैरिटी है कि देखें, ये तरमीम जो है ना, इसका रास्ता हम नहीं रोक सकते, और उसकी वजह यानी उन्होंने कुछ बातें कही नहीं है, लेकिन उनकी गुफ्तगू से जो हमने तासुर लिया वो यही है कि अगर मियां नवाज शरीफ अपने ज़मीर का, ये मैं कह रहा हूँ, ये वो नहीं कह रहे, कि अगर मियां नवाज शरीफ अपने ज़मीर, अपनी इज़्ज़त, गैरत, खुददारी का सौदा कर चुके हैं और ज़रदारी की कोई हैसियत और औकात नहीं रही, तो नंबर तो पूरे हैं, तो रोक तो हम नहीं सकते।
دوسرا وہ یہ ہے کہ بھائی ہم پرامن لوگ ہیں, ہمارے ہاتھ میں بندوق نہیں ہے, ہم بندوق کا مقابلہ بندوق سے نہیں کر رہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم اس کا راستہ نہیں روک سکتے تو ہم اس کے اوپر نیریٹو بنائیں, اس کو متنازع ترین ترمیم اسٹیبلش کریں گے, متنازع ترین ترمیمیں, اور پارلیمنٹ کے اندر اس کو جس طرح سے بھی روک سکتے ہیں, پارلیمنٹ کی کارروائی یعنی وہ دکھائیں, اور پھر ہم اس کے اوپر اس کی بنیاد پہ ایک تحریک کا آغاز کریں, اور اس تحریک کا آغاز کر کے اور پھر ہم جیسے ہی وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ایک دن آپ کو اچانک خبر ملے گی کہ ہم نے یہ اناؤنس کر دیا, اور ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ جی 2 گھنٹے بعد یہ کر دیں. صحیح ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی ایسی چیز نہیں کریں گے جس میں نقصان کے امکانات زیادہ ہوں, جس میں یہ ہو کہ لوگوں کو گولیاں مار دی جائیں گی, اور اس میں سب لوگوں کی شمولیت ہو. اس کے اوپر بھی ان کے زیادہ وہ تھا کہ سب لوگ نکلیں, صرف یہ نہ ہو کہ ایک صوبے سے لوگ آئیں. انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے پہلے لوگوں کو یہ بتانا بہت امپورٹنٹ ہے کہ کیا کیا جا رہا ہے, اور ظاہر ہے اس میں پھر جیسے انہوں نے کہا کہ اچانک اور بالکل. تو اس لیے وہ ان کو ادراک ہے چیزوں کا, لیکن وہ جو پلان کر کے بیٹھے ہیں وہ اس کو ڈسکلوز نہیں کرے, وہ بالکل جسٹیفائڈ ہے, ان کی بات بالکل ٹھیک ہے. اور وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینا چاہتے ہیں, وہ تاجروں کو آن بورڈ لینا چاہتے ہیں, وہ کسانوں کو لینا چاہتے ہیں, وہ سرکاری ملازمین کی تنظیموں کو لینا چاہتے ہیں, وہ مشران کو لینا چاہتے ہیں, وہ سیاسی جماعتوں کو سب کو لینا چاہتے ہیں. پھر ایک چیز اور ان کی یہ ہے کہ انہوں نے, ان کا بڑا کلیئر سٹانس ہے جو منیتکے میں ہوا ہے, اس کے اوپر انہوں نے بہت افسردہ بھی تھے اور بہت سخت انہوں نے گفتگو بھی کی اس کے حوالے سے, اور ان کو نا تمام چیزوں کا ادراک اور احساس ہے کہ ملک کس طرف جا رہا ہے, اور وہ اس چیز کو بھی ریئلائز کرتے ہیں کہ ہمیں اب روکنا ہوگا, ہاتھ کو روکنا ہوگا جو لوگ یہ پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں. لیکن وہی بات, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس کی بغیر تیاری کے کال دے دیں گے اور ہم اپنا بڑا نقصان کروا بیٹھیں گے تو ہمارے پاس یہ پھر یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس ایک ختم ہو جائے گا نا کہ ہم نکلیں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو وہ کچھ چیزیں پلان کر کے بیٹھے ہیں منڈے سے. لیکن ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے ان کے سامنے بھی یہ بات کی, ابھی بھی میں اپنا یہ تجزیہ دے رہا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ ان کو مطلب پرو ایکٹیو اپروچ رکھنی چاہیے. جمعرات گزر گیا, تحریک تحفظ پاکستان کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی. آج جمعہ گزر گیا, تحریک تحفظ پاکستان کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. سیٹرڈے سنڈے کا ابھی تک ان کا کوئی ہمیں اس طرح سے پلان نظر نہیں آ رہا. گو کہ پتہ ہی چلا ہے کہ اکانومی کے اوپر محمد زبیر صاحب کو کہا ہے کہ آپ کام کریں. اخوندزادہ حسین صاحب ایک چارٹر کے اوپر کام کر رہے ہیں, وہ جو پہلے چارٹر بنانا چاہ رہے تھے اے جے کے طرز کا. پھر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو کہا گیا کہ آپ پولیٹیکل رابطے کریں. علامہ اپنا محمود حسین جگدیش صاحب خود جو ہے وہ ایک میسج دیں گے, وہ لیٹر بھی لکھ سکتے ہیں, وہ براہ راست پریس کانفرنس میں یا پارلیمنٹ کی تقریر میں نواز شریف, زرداری, بلاول ان سب سے مخاطب ہوں گے, مولانا سمیت. پھر وہ بار کونسلز بار ایسوسیشن سے رابطہ کرنے جا رہے ہیں, چیمبر آف کامرس کے لوگوں سے رابطہ کرنے جا رہے ہیں. یعنی وہ پلان کر کے بیٹھے ہیں منڈے سے. اب وہ اسے پہلے بھی کر سکتے ہیں, لیکن ان کا یہ ہے کہ ہم صرف, انہوں نے جو بات ہمیں ان سے مل کے پتہ چلی کہ کیونکہ ہمارے نالج میں نہیں ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں تو اس لیے ہم شاید ان پہ تنقید کر رہے ہیں. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم اس وقت چوٹ ماریں گے جب لوہا گرم ہوگا. جی ہاں. اور اس ترمیم کے حوالے سے ابھی فضان اشرف صاحب نے بتایا کہ کل کابینہ کا اجلاس بلا لیا گیا ہے, کل سینٹ کا اجلاس بھی ہے. تو امکان اس چیز کا ہے کہ کل شاید یہ ترمیم پیش ہو جائے, اور اگر پیش ہوتی ہے تو پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم سینٹ کے اندر ہو یا قومی اسمبلی کے اندر ہو, ہم کوشش اپنی طرف سے پورے کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہم اس کارروائی کو آگے نہ چلنے دیں. لیکن بہرحال وہ ان کی ایک حکمت عملی ہے. دوسرا امپورٹنٹ معاملہ ہے, دیکھیں یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی ابھی تک نظام کو چیلنج تحریک تحفظ پاکستان کا پلیٹ فارم یا اس سے پہلے پی ٹی آئی کسی طرح سے نہیں کر سکی. لیکن جب سے سہیل آفریدی ہیں وہ اس نظام کے لیے, ہائبرڈ نظام کے لیے درد سر ضرور بنے ہوئے ہیں. ان کی گفتگو دن بدن سخت ہوتی جا رہی ہے. پھر وہ عملی اقدامات کرتے نظر آ رہے ہیں, خاص طور پہ جو ان کے صوبے کی حد تک کا جو معاملہ ہے اس کے اندر وہ اتفاق رائے بھی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ اپنی نہ صرف سیاسی قوت بڑھا رہے ہیں, عوامی قوت کے اندر وہ اس کو مزید مضبوط کر رہے ہیں. اور یہ چیز وفاق کے لیے پرابلمٹک ہے. تو ان کے اینڈ پہ وہ, اور جہاں لوگوں کی یہ امیدیں ہیں کہ سہیل آفریدی خود سے کوئی کال دے کے مارچ اسلام آباد کی طرف کریں گے, اس کے بھی ہم نے بڑی تفصیل سے ظاہر ہے جب وہاں ملاقات ان سے بھی ہوئی اور باقی لوگوں سے بھی, تو اس کے بھی ابھی امکانات نہیں ہے کہ وہ جب تک ان کو عمران خان کی کال نہیں آتی وہ خود سے کال نہیں دیں گے. اچھا میں آپ کو ایک چیز عرض کروں کہ سچویشن کے اوپر نا نظر ہے سب کی. ان کا تو کلیئر سٹانس ہے محمود حسین جگدیش صاحب کا کہ ہمیں اسلام آباد کی طرف مارچ نہیں کرنا چاہیے, اور ان کا پلان کچھ اور ہے جس کا ہلکا سا انہوں نے اشارہ دیا, جو ظاہر ہے جب تک وہ خود نہیں بتاتے تو ہم اس پہ بات نہیں کریں گے. اور ہمیں انہوں نے بس ہلکا سا ایسا اشارہ دیا ہے کہ وہ ممکنہ طور پہ کیا ہو سکتا ہے, ہمیں کلیئر انہوں نے نہیں بتایا. اور دوبارہ وہ کہوں گا کہ ان کا رائٹ ہے, بالکل ٹھیک کر رہے ہیں وہ. اچھا تو
جہاں تک سہیل آفریدی صاحب کی بات ہے، دیکھیں سہیل آفریدی صاحب جو ہے نا ان کے حوالے سے چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، ان کے حوالے سے چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. اور دیکھیں محمود حسین اجگزئی صاحب یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ مطلب ہم ابھی اسلام آباد نہیں آئیں گے، لیکن کسی وقت کی سچویشن ایسی ہو سکتی ہے کہ اسلام آباد کی کال آ جائے. یعنی سہیل آفریدی کے حوالے سے جو وفاق کی انٹینشنز ہیں وہ یہی ہیں کہ ان کو زیادہ عرصہ وہ چلنے نہیں دیں گے اور کوئی مس ایڈونچر وہاں پہ کیا جا سکتا ہے، اور ان کیس اگر وہ مس ایڈونچر ہوتا ہے تو پھر اس صورت میں یہ چیز ممکن ہے. بالکل ایسی ہے. اور دیکھیں نا تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے کچھ لوگوں کے اندر نا ایک اور ڈسکشن ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کہتے ہیں کہ 27 یعنی ترمیم نا تحریک انصاف اور تحریک تحفظ یعنی پاکستان اور عوام پاکستان کے لیے نا بہت مشکلات کھڑی کر دے گی. وہ کہتے ہیں چلیں ایک ایک پہ بات کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ جی اس میں 243 میں ترمیم ہوگی اور فیلڈ مارشل ایک آئینی عہدہ بن جائے گا. وہ کہتے ہیں جب وہ آرمی چیف تھے تو بھی ہمارے ساتھ یہ پالیسی تھی، جب وہ فیلڈ مارشل ہیں تو بھی ہمارے ساتھ وہی پالیسی ہے، اور وہ آئینی عہدہ ہو جائے گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو ان کی پریکٹیکل طاقت میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا نا. صحیح ہے، آئینی بینچ کی جگہ آئینی عدالت بن جائے گی تو کیا فرق پڑے گا. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ریگولر عدالتوں میں ہمیں تو کچہری سے انصاف نہیں مل رہا، ہمیں تو ADC سے انصاف نہیں مل رہا، اور بھائی آئینی بینچ سے بھی انصاف نہیں مل رہا، وہ آئینی عدالت بن جائے گی تو اس سے کیا فرق پڑے گا. وہ یہ سمجھتے ہیں. تیسرا وہ کہتے ہیں ججز کے ٹرانسفر والا. وہ کہتے ہیں کہ ان آزاد ججز کے پاس تو کیس ہمارے پہلے بھی نہیں لگ رہے. ٹھیک ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم ایسے کام کر رہا ہے کہ یہ سسٹم اپنے بوجھ سے گر جائے گا. یہ سسٹم ایسے کام کر رہا ہے کہ لوگوں کے اندر نا شدت ابھی اس کے متاثرین بھی سامنے آ جائیں گے. ٹھیک ہے، اور زیادہ ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ یہ سسٹم اتنی تیزی سے وہ اقدامات کر رہا ہے کہ یہ خود ہی اس راستے کی طرف جا رہا ہے، کھائی کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم نے صرف نیریٹو بنانا ہے اور ہم نے چوٹ اس وقت مارنی ہے جو آئیڈیل ٹائم ہوگا، ہم نے جلد بازی نہیں کرنی، یہ ان کا خیال ہے. اور سہیل آفریدی صاحب میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، دیکھیں ایک کوئی واقعہ ایسا ہوگا کہ جو ٹریگر کر دے گا چیزوں کو، جو موقع بن جائے گا. دیکھیں اس وقت جو نظر آ رہا ہے مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ سہیل آفریدی جو ہیں وہ ڈی-سیٹ بھی ہو سکتے ہیں، وہ ان کے اریسٹ کی کوشش بھی ہو سکتی ہے، کل رات ہوئی، ان کے خلاف کوئی اور بڑی چیز ہو سکتی ہے، مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو میں آپ کہہ رہا ہوں نا کہ کسی بھی موقع پہ کوئی ایسی چیز ٹریگر کر سکتی ہے کہ پھر آپشن ہی نہیں رہے گا اسلام آباد نہ آنے کے علاوہ. صحیح ہے، اسلام آباد آنے کے علاوہ. صحیح ہے. تو اس لیے جو ہے وہ چیزیں بڑی تیزی سے جو ہے وہ بدل رہی ہیں. کب کیا ہو جائے اس کو آپ پہلے پریڈکٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی، ڈیولپنگ سچویشن ہے اور ظاہر ہے کہ ہر دن پچھلے دن سے مختلف ہے، تو لیٹس سی کہ چیزیں کیسے انفولڈ ہوتی ہیں. بہت شکریہ صدیق جان صاحب، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.